किए थे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म। अनुराधा जी, बहुत मुश्किल था उसको शुरू करना। श्रीनगर से शिफ्ट करके जम्मू में अलग अलग तरह से तशद्दुद होते थे। तो 89 में जब मिलिटेंसी बंदूक थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, ये सहाफत बिल्कुल ही उसको स्टैंप आउट कर दिया है, बिल्कुल तकरीबन उसकी लाश बिछा दी गई है। वो जितनी मर्जी ब्रूटल हो जाती थी, कुछ ना कुछ तशद्दुद सहाफियों पे रहता था। मोदी गवर्नमेंट और क्योंकि वो डायरेक्ट रूल है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक नेगेटिव नैरेटिव कश्मीर बाकायदा और कंटिन्यूअसली रेपिटेटिवली मॉनिटर होते हैं उनको, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है सहाफियों को, है कि कश्मीर जो है बिल्कुल वो एक इनविजिबल भी यही हालात थे या इससे जरा बेहतर? गरम खून भी होता है ना, वॉट बिटवीन द गन्स ऑन द टू साइड्स। एक को फ्रीडम फाइटर्स का ये के हाथों में बंदूकें पकड़ा दी, और वो बड़े ज़हीन लोग हैं, और बहुत जो लोग एक दबाव में और तशद्दुद के माहौल में रहते, तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म 5 अगस्त आ ही रहा है, डिसमेंटल स्टेट कश्मीर। दोनों की मीडिया में कुछ फर्क है? जो कुछ आप बता रही हैं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ, थोड़ी बहुत पाबंदियां हैं, लेकिन खासतौर पे मीरपुर के लोगों से अब ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। क्या पाकिस्तान के लोग या इंडिया के लोग देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की, और डार्केस्ट पीरियड से इस वक्त गुजर रहा है इंडिया का। जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स यूएस बढ़ता जा रहा है। यूएस वांट्स टू यूज इंडिया एज अ काउंटर टू चाइना, और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस और पाकिस्तान की इंक्लिनेशन चाइना की तरफ, और उसकी पाकिस्तान की डिपेंडेंस चाइना की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन हालात बदलेंगे, ये हमेशा नहीं रहता है। हमें एक ऑनलाइन नेटवर्किंग तो मसलों का हल नहीं है, वो तो खुद एक मसला है। आदाब। मेरे साथ हमारी बहुत इंटेलेक्चुअल साफी बरादरी की, आप समझ लें कि जो मलका है वो मौजूद है, और अनुराधा बसीन जी, कश्मीर टाइम्स, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा अखबार है कश्मीर टाइम्स, वो उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर है। आपने एक किताब लिखी है, आर्टिकल 370-35A के अब्रोगेशन के बाद या उसको रिवोक करने के बाद या उसको हटाए जाने के बाद 2019 अगस्त में जो इंडिया ने इकदाम किए थे, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था और डायरेक्ट रूल शुरू कर दिया था। आज इनसे एक तो इनके अपने हवाले से भी बात करेंगे, फिर साथ में मीडिया की क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडियन साइड ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर अगर हम मकबूजा कश्मीर या इंडियन कंट्रोल कश्मीर और पाकिस्तान आजाद कश्मीर की बात करें, तो दोनों तरफ के मीडिया में क्या फर्क है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि 370 के बारे में भी थोड़ा सा हमें पता चले। फिर इनकी जो किताब है डिसमेंटल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है इस पर, इसको भी जरा एक्सप्लोर करेंगे। आदाब एंड वेलकम अनुराधा जी। आदाब शिराज साहब, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। आप जरा सा अपने बारे में भी तो बताएं। कोशिश तो की है कि आपका तारुफ कराऊं, लेकिन आपकी जुबानी जरा बेहतर हो जाए। जी, कश्मीर टाइम्स की जो शुरुआत है, उसकी बुनियाद जो है मेरे वालिद साहब वेद बसीन साहब ने रखी थी, और ये 1954 में शुरू किया था। और जिस टाइम पे भी सहाफत कभी भी आसान नहीं रही जम्मू कश्मीर में, और क्योंकि वहाँ की जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन एक रही शुरू से ही 1997 से, तो उसमें एक बहुत मुश्किल था उसको शुरू करना। इनफैक्ट उसकी जो शुरुआत हुई वही एक बैन से शुरू हुई, और उसको पेपर को रजिस्टर नहीं करने दिया जा रहा था, और उस वक्त वो वीकली थी। और फिर श्रीनगर से शिफ्ट करके जम्मू में शुरू किया, तो पहली जो कॉपीज निकली वो उस मैगजीन की वो जब्त कर ली गई थी गवर्नमेंट ने।
تو ماحول ہمیشہ سے ایک، کیونکہ سیاسی ماحول، وہ سرگرمیاں ایسی تھی جموں کشمیر کی کہ صحافت، ایک انڈیپینڈنٹ صحافت کو کبھی ابھرنے نہیں دیا. تو ہمیشہ یہ دقتیں رہیں، اور بھی کئی چیلنجز رہے کہ اگر آپ سچ لکھتے ہیں تو آپ کے خلاف کافی الگ الگ طرح سے تشدد ہوتے تھے. تو یہ چیلنجز جن کے بارے میں میں نے خود نہیں ڈیل کی ہے، بٹ جن کے بارے میں سنا ہے، یہ شروعات سے ہی رہے. اور پھر جب 1989 میں جب ملیٹنسی شروع ہوئی، تو اس دور میں جو ہے وہ زیادہ چیلنجز بڑھ گئے، فزیکل چیلنجز بھی تھے. ایک طرف بندوق تھی ملیٹنٹس کی، ایک طرف بندوق تھی سیکیورٹی فورسز کی، اور بیچ میں اس تناؤ میں صحافیوں کو ایک بیلنس بھی مینٹین کرنا پڑتا تھا، اپنا کام پروفیشنلی بھی کرنا پڑتا تھا. تو یہ دقتیں ہمیشہ سے رہی ہیں. اور میرا جو اپنا صحافت میں انٹری تھی وہ اسی پیریڈ کے ساتھ کوئنسائڈ کی. میں نے صحافت جوائن کی 1989 میں جب ملیٹنسی شروع ہوئی تھی. تو آہستہ آہستہ دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے جو چیلنجز ہیں جرنلسٹ کے لیے وہ بڑھتے جا رہے تھے. اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ کہا کہ صحافت تو جب کشمیر ٹائمز اخبار آپ کے والد صاحب نے شروع کیا تو شروع سے ہی وہاں قد گنے تھی، سینسرشپ تھی، آزادی اس طرح کی نہیں تھی. لیکن آپ اگر بات کریں اگر کشمیر کے میڈیا کی اوور آل سچویشن اب کیسا ہوتا؟ دیکھیے بہت فرق ہے. ابھی جس قسم کی صحافت چیلنجز نہیں ہے، صحافت بالکل ہی اس کو سٹیمپ آؤٹ کر دیا ہے، بالکل تقریباً اس کی لاش بچھا دی گئی ہے. اور حالانکہ جو میں نے بولا 1990 میں جب بہت زیادہ وہاں پہ بندوقوں کے زور پہ اور اس کے خوف کے تحت اس خوف کے ماحول میں جب صحافی کام کر رہے تھے، تب بھی شاید اتنا برا نہیں تھا. کیونکہ ایک جو سٹیٹ تھی وہ جتنی مرضی بروٹل ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایک لیول پہ آ کے رسپانسو بھی ہوتی تھی. تو ایک جو چینل آف کمیونیکیشن تھا وہ سٹیٹ کے ساتھ، وہ سرکار کے ساتھ، وہ کبھی بھی ٹوٹا نہیں. تو اس کی وجہ سے حالانکہ کچھ نہ کچھ دباؤ، کچھ نہ کچھ تشدد صحافیوں پہ رہتا تھا، لیکن صحافت پھر بھی چلتی رہتی تھی. آج کے دور میں اتنی آئرن فسٹڈ پالیسی جو یہ مودی گورنمنٹ، اور کیونکہ وہ ڈائریکٹ رول ہے تھرو لیفٹیننٹ گورنر، جو پچھلے 5 سال سے بلکہ 6 سال سے، اس سے پہلے گورنر تھے. تو یہ 6 سال سے جو چل رہا ہے سلسلہ، اس میں جو صحافت ہے اس کا کمپلیٹ اینڈ ہو گیا. بیوروکریٹس میں اتنی ایروگنس ہے، ایک پولیس سٹیٹ کنورٹ کر دی گئی ہے، اور ایک سرویلنس کا ماحول. جب آپ کے فونز مانیٹر کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جرنلسٹ کے ساتھ خاص طور پہ، کیونکہ جو مودی کی حکومت ہے وہ اس میں ان کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ ایک نیگیٹو نیریٹو کشمیر سے نہیں نکلنا چاہیے. اور جو صحافی کا کام ہے وہ ہے جو اصلیت، چاہے وہ جتنی مرضی گھنونی ہوگی، وہ جیسی ہوگی، اس کو اسی طرح سے پیش کرنا. تو ان کا پورا زور جو ہے وہ صحافیوں پہ ہے. تو صحافیوں کے الیکٹرانک ڈیوائسز، ان کے فونز جو ہیں وہ باقاعدہ اور کنٹینیوسلی ریپیٹیٹیولی مانیٹر ہوتے ہیں، ان کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے. اگر ایک بھی کریٹیکل نیوز رپورٹ چھپتی ہے، ایک لفظ بھی اگر اس میں وہ ان کے جو گورنمنٹ کے نیریٹو کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے صحافیوں کو.
تو یہی وجہ ہے کہ صحافی جو ہے آج کی ڈیٹ میں بہت کم ہے جو پروفیشنلی رپورٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ان میں سے بھی وہ لوگ وہ زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں، بہت ان کا کام جو ہے وہ 100th آف واٹ اٹ یوز ٹو بی وہ ہو گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کشمیر جو ہے بالکل وہ ایک انویزیبل بن گیا ہے پورے میڈیا سپیس میں. جو اسٹیٹ جس طرح خبریں ڈکٹیٹ کرتا ہے یا سرکاری چینل پہ جو خبریں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. عام عوام میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آج کل کی دنیا میں باہر نہیں ہمیں وہ پڑھنے کو، دیکھنے کو، سننے کو ملتا ہے، چونکہ میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں. اچھا، 90s میں جب یہ موومنٹ چل رہی تھی تو آپ کو تجربہ کس طرح کا ہوا؟ یعنی اس وقت بھی یہی حالات تھے یا اس سے ذرا بہتر جب 90 کی موومنٹ چلی جس اس وقت الگ حالات تھے. ایک تو خیر ایک کمپیرزن کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں اس وقت جو میری عمر تھی اس وقت گرم خون بھی ہوتا ہے نا، تو آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں، زندگی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور ایک ایک نئی چیز کرنے کا، وہ نیا تجربہ کرنے کا، نیا ایڈونچر کرنے کا اس کا بڑا جوش ہوتا ہے. تو حالات اچھے تو نہیں تھے، مطلب جموں میں پھر تھوڑے بہتر تھے، لیکن کشمیر میں جہاں میں پہلے 2 سال تو میں نہیں گئی اس دوران، کشمیر ویلی میں جہاں پہ زیادہ حالات بگڑ چکے تھے، اور صرف یہ نہیں تھا کہ صحافی تھے، they were caught between the guns on the two sides، ایک سیکیورٹی فورسز کی، ملیٹنٹس کی بھی اتنی تب تک ملٹیپلسٹی ہو چکی تھی کہ ان کے کئی گروپس تھے، آگے سے ان کے ڈفرینٹ فیکشنز تھے، ان کی الگ الگ پالیٹکس تھی. تو ایک کہتا تھا یہ چھاپو، دوسرا کہتا تھا وہ چھاپو، اور جو سرکاری عملہ تھا وہ کہتا تھا کچھ اور چھاپو. ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ بندوق کے زور پہ صحافیوں سے ان ایڈیٹڈ ورژنز چھپوائے، اور اس سب کو نیویگیٹ کرنے کے لیے، اور مطلب دفتر کے اندر آ جاتے تھے کئی بار بندوق تانے میں. چاہے وہ سرکاری افسر بھی کئی بار آتے تھے، پر وہ تھوڑا، ہاں، کیونکہ ایک ڈسپلن کے تحت ان کو چلنا پڑتا ہے، سو کالڈ، تو زیادہ تر وہ ویل بیہیوڈ ہی ہوتے تھے، لیکن کئی بار وہ ملیٹنٹس بھی آتے تھے اور بندوقیں لے کے آتے تھے. اور تو یا ان کو دیکھتے ہی اتنا ڈر لگتا تھا کہ پہلے ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا تھا، اور ایک بڑے ڈپلومیٹکلی بھی ڈیل کرنا پڑتا تھا. تو یہ سب چیزیں سیکھی. حالانکہ شروع میں تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی تھی اس سے، اگر کسی نے کچھ بول دیا میں شاید اور زیادہ ایجیٹیٹ ہو کے ان سے بات کروں. بٹ آہستہ آہستہ اپنے سینئر سے سیکھا کہ کس طرح سے اس کو ڈپلومیٹکلی بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اسی ماحول میں کام کرنا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم کو انہی پیرامیٹرز کے اندر ہم کیسے اپنا کام بیسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سیکھی. اس کے علاوہ ہوتا تھا الفاظ پہ کئی بار بڑا زور ہوتا تھا، مطلب جیسے جو گورنمنٹ کے آفیشیلز بولتے تھے ان کو آپ ملیٹنٹس کو دہشت گرد کہیے، ٹیررسٹ. ملیٹنٹس کا یہ کئی آرگنائزیشنز کا زور ہوتا تھا ہم کو فریڈم فائٹرز کہیے. تو یہ سب چیزیں ہر ورڈ کے لیے ایک نیوٹرل ورڈ کو ڈھونڈنے کی کوشش، اور یہ روز بروز ہوتا تھا. کوئی نیا ورڈ آ جاتا تھا جس پہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آبجیکشن ہو جاتی تھی. اور کئی جو صحافی ساتھی ہیں ان کے قتل بھی ہوئے، کئی اریسٹ بھی ہوئے، کئی کڈنیپ ہوئے، بچ گئے. اس کے علاوہ ایک بہت خطرناک ہوتی تھی، جو سرکاری آفیشلز تو پھر ویل بیہیوڈ ہوتے تھے، پھر اس کے 94 95 کے بعد جو دور شروع ہوا، انہوں نے وہ جو سرینڈرڈ ملیٹنٹس تھے ان کو کوآپٹ کر کے اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دی، اور وہ سرکار کے لیے کام کرتے تھے سیکیورٹی فورسز. وہ بہت انڈسپلنڈ اور خطرناک ہوتے تھے، تو ان سے بہت ڈر لگتا تھا. ان سے ان کے ہاتھوں کئی کڈنیپنگز بھی ہوئی اور کئی قتل بھی ہوئے. انورادھا جی، یہ بتائیں کہ
1990 کے بعد پھر جو ملٹنسی ختم ہو گئی، حالات ٹھیک ہو گئے، انڈیا نے قابو پا لیا یا جس طرح کے حالات بنے، تو 2019 تک پھر صحافت کسی حد تک پھر بھی چل رہی تھی، لیکن 2019 کے بعد صحافت ختم. چل بھی رہی تھی، بلکہ جب یہ میرا خیال ہے ایک جیسٹیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے کسی بھی کانفلکٹ زون میں. یہ کشمیری خاص طور پہ جو ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں بڑے ذہین لوگ ہیں، اور بہت جو لوگ ایک دباؤ میں اور تشدد کے ماحول میں رہتے ہیں، اس سے کئی بار ایک کریٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک کریٹیو سوچ اور نئے خیال وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو جب ایک موقع بھی ملا، دیٹ کائنڈ آف کوئنسائڈڈ ود جب وہ پیس پروسیس شروع ہوا 2002-2006 کے بیچ میں، 6 7 8 تک بھی چلا، تو اس دور میں ایک پیریڈ آف ریلیکسیشن تھا، پیریڈ آف کام تھا. گورنمنٹ سے بھی زیادہ پریشر نہیں تھا. ملیٹنٹس پر آلسو ریسیڈنگ، ان کا تعداد بھی کم ہو گئی تھی، ان کا ہولڈ اور ان کا گرپ بھی کم ہو رہا تھا. تو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم فلرش کیا، اور یہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی اٹ واز گروئنگ. اور جبکہ 2008 کے بعد، جب 2010 میں خاص طور پہ جب یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کا فیز شروع ہوا، تو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے تھے زیادہ تر جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی. وہ جو بیٹلز تھے they were limited mostly to the street protests. So جو صحافیوں کے پاس پھر بھی وہ ایک ماحول رہا، ایک انڈیپینڈنٹ ماحول رہا، ایک ریلیکسڈ ماحول رہا، جس میں وہ کافی گرو کر سکتے تھے. اور کافی گروتھ ہوئی، اور اچھی گروتھ ہوئی، نئے نئے سٹوری آئیڈیاز، نئے نئے اینگلز سے جو کبھی نہیں کیے گئے تھے. اور میرا خیال ہے ایک بہت نیا ٹیلنٹ ابھر کے آیا اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی انہوں نے کئی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی جیتے. اور کچھ حد تک پوری اسٹیٹ میں ہی میرا خیال ہے یہ بہترین پیریڈ تھا صحافیوں کے لیے، خاص طور پہ کشمیر کی وادی میں. لے لیتے اس موقع پر ایک بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے انورادھا جی سے پوچھنا ہے کہ 35A اور 317 کو ابروگیٹ کرنا یا ختم کر دینے سے بیسیکلی یہ تھا کیا. 5 اگست آ ہی رہا ہے، تو وہ 2019 کے وہ تازہ زخم جو ہے پھر تازہ ہو رہے ہیں، بہت سارے مظاہرے بھی ہوں گے. تو انہوں نے خاص کر کے جو ڈسمینٹل اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کو ذرا ایکسپلور کریں گے کہ اس کتاب میں کیا ہے اور کہاں ہم اس کتاب کو لے کر پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں موٹی موٹی لکھی ہیں. سمجھا دیں یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ختم کرنے کے بعد جو انڈیا نے کنسٹیٹیوشن میں جو لیجسلیشن کیا، اس میں تبدیلی لائی ہے، اس کے بعد ہوا کیا؟ ختم ہو گیا اور ڈائریکٹ رول شروع ہو گیا. ہماری تو انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے، آپ بتائیے، اس کو آپ نے ڈگ ڈاؤن کیا ہے، کیا فرق پڑے گا اس؟ دیکھیے 370 جو ہے وہ لایا گیا تھا. اگر میں جتنا شارٹ میں تھوڑی سی ہسٹری اگر بتاؤں اس کی، کہ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بن چکا تھا، تو جب ہندوستان کا آئین بن رہا تھا تو اس میں ایک کیونکہ جو جموں کشمیر کا ایک تو ڈویژن بھی ہو چکا تھا، ایل او سی بھی بن چکی تھی، ایک حصہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا، ایک حصہ انڈیا کے کنٹرول میں تھا. اور جب مہاراجا نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا، اس میں کچھ کنڈیشنالٹیز تھی. تو ان کنڈیشنالٹیز کے مد نظر، اور کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بن چکا تھا، یو این میں جا چکا تھا مسئلہ، اس کے تحت جو ہندوستان کے جو آئین جب بن رہا تھا تو یہ سمجھا گیا تھا کہ 370 ایک ایسا پروویژن لانا لازم ہے کہ جموں کشمیر کو ایک کانسٹیٹیوشنل لنک دیا جائے. تو 370 جو ہے
وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لنک تھا بٹوین انڈیا اینڈ بٹوین جموں اینڈ کشمیر، اور دوسری طرف سے وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس جو جموں کشمیر کا تھا ان کنڈیشنز کو میچ کرتے ہوئے وہ ایک افرم کرتا تھا. تو لیکن آئین کے بننے کے کچھ سال بعد ہی اس میں جو ہے ایروژن کافی شروع ہو گئی تھی. جو نہرو کی سرکار، جو نہرو بہت بڑے پریگمیٹک، بہت بڑے لبرل مانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے کئی وعدے بھی کیے کشمیر کو لے کے، لیکن ان کے ہی وقت سے اس میں کافی ڈائلیوشن ہو چکی تھی. اور رفتہ رفتہ اتنی ڈائلیوشن ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی ایک صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا، لیکن وہ ڈھانچہ بھی کچھ چیزیں پروٹیکٹ کرتا تھا. لیکن فار انسٹنس جو شروعات میں 370 جب لاگو کیا گیا، اس کے تحت صرف ہندوستان کی حکومت کے پاس صرف 3 سبجیکٹس پہ اختیار تھے: کمیونیکیشن، فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس. اور آہستہ آہستہ سب چیزوں کی جورسڈکشن جموں کشمیر میں آ گئی تھی. سپریم کورٹ کی، کورٹس کی، پوسٹ آفس کی، ٹیلی گراف کی، ریلویز کی، ہر چیز کی. تو جو رہ گیا تھا وہ ڈھانچہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ جو اسپیشل پریویلیجز ہیں، پروٹیکشنز ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کی، وہاں کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں یعنی اسٹیٹ سبجیکٹس، ان کی جو زمینوں کو لے کر اور ان کی نوکریوں کو لے کر وہ جو پروٹیکشنز ان کو ملی تھی کہ یہاں پہ باہر سے لوگ آ کر سیٹل نہیں ہو سکتے، اور صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی اختیار ہے کہ یہاں پہ زمین خرید سکتے ہیں. یہاں پہ بزنسز کے لیے بھی اگر کچھ کئی کیسز میں پرمیشن دی جاتی تھی، وہ ایک پروسیس تھا جو باہر کے انویسٹمنٹس کو روپن کرنے کے لیے، بٹ اس میں کافی چیکس اینڈ بیلنسز تھے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ وہ باہر سے بگ بزنس یا بگ لینڈ شارکس، یہ اس قسم کی چیزیں نہیں آ سکتی تھی. اس کے علاوہ جو نوکریاں ہیں، سرکاری نوکریاں ہیں، اس پہ صرف اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں وہی اپلائی کر سکتے تھے، باہر کے لوگ نہیں کر سکتے تھے. ہائر ایجوکیشن کی جو پروفیشنل کالجز وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی ایڈمیشن زیادہ تر لوکلز کو ہی ملتی تھی. تو یہ سب پروٹیکشنز جو ہیں جب یہ چلے گئے، آئی تھنک اس سے ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا، بیکاز ایک انڈیویجول لائف میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ 370 ہٹانا جو کہ بی جے پی کا یا اس سے پہلے ان کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس کا ایک بہت بڑا نعرہ رہا شروع سے، وہ ایک صرف وہی مقصد نہیں تھا. 370 وہ اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ جموں کشمیر میں جو مسلم میجارٹی ہے وہ اس کو بھی ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے یہاں کی جو ریسورسز ہیں وہ بہت رچ ہیں، نیچرل ریسورسز بہت رچ ہیں، وہ اس کو بھی ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں اور جو کہ ایک ان کے منصوبے میں شامل ہیں، اور جس پہ جیسے جیسے کام ہو رہا ہے تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے حقوق، ہمارے اختیار کس طرح سے ہم سے چھینے جا رہے ہیں. لوکلز کو وہ جو سٹیٹس تھا، کوٹا سسٹم وغیرہ، وہ ختم ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، آپ کی یہ کتاب جو ہے اس کے حوالے سے مجھے ذرا سا ایکسپلور اس کو کریں کہ یہ آئیڈیا آپ کو اس سارے گھٹن، فرسٹریشن کے ماحول، صافت، پابندیاں، اور یہ پھر جب ہوا تو پھر آپ نے سوچا، آپ نے یہ کہا کہ کشمیری لوگوں کو اس گھٹن سختیوں کے بعد پھر کچھ کریٹیویٹی بھی آ جاتی ہے، وہ اس طرف بھی آدمی چلا جاتا ہے. تو وہ یہ کہیں آپ نے غصے میں لکھی ہے کہ یا پھر آپ نے کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناطے
وہ لکھا ہے جو یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھتی کہ یہ میں نے بس کرنا ہے کہ اگر نہ کیا تو میرے اندر جو فرسٹریشن، انگزائٹی، اینگر ہے وہ اندر ہی رہ جائے. دیکھیے وہ ایک شعر ہے، اردو میری بہت اچھی نہیں، لیکن ایک شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. بہت امپاسبل سا ماحول بن رہا تھا. پہلے وہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے صحافت میں بہت اس پہ برا امپیکٹ پڑا. لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی ہم نے نیویگیٹ کیا، اس میں سے کس طرح سے جھونجنا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، وہ سب کیا. وہ جب ریسٹور ہوا تو جو ایک آئرن فسٹڈ پالیسی گورنمنٹ کی ہے، بہت زور زبردستی ایک سرویلنس مینٹین کرنا، لوگوں کو صحافیوں کو تنگ کرنا، اس کا دور شروع ہوا. تو آہستہ آہستہ صحافت جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی تھی. وہ جس کا امپیکٹ ہماری اخبار پہ بھی ہوا تو کام تو کم ہو گیا. اور لیکن اندر سے یہ تھا کہ غصہ تو تھا، یہ نہیں ہے کہ غصہ نہیں تھا، لیکن ایز اے پروفیشنل ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرسنل ایموشنز اپنے پاس ہی رکھیے صحیح. اور کام کے ٹائم پہ اس کو مت لائیے. حالانکہ کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیز دکھانے کے لیے تھوڑا سا وہ ایموشن اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بیلنس میں یوز کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت جب ایک امپاسبل سی سچویشن لگی کہ یہاں تو کام آ کے رک گیا، ہم کیا کریں، تو میں نے آہستہ آہستہ سب جو کچھ مجھے مل رہا تھا، کچھ لوگوں سے بات کر کے، لوگوں سے بات کرنا بھی مشکل ہو گئی تھی کیونکہ لوگ ڈر کے مارے بات نہیں کرتے تھے. کئی آفیسرز، اگر آپ کو آفیشیل ورژن چاہیے، کئی آفیشیلز ڈر کے مارے نہیں بولتے تھے، کئی ایروگینٹ ہو گئے تھے، وہ نہیں بولتے تھے. اگر آپ کو عام لوگوں سے بات کرنی ہے، عام لوگوں پہ اتنا زیادہ وہ ڈر کے ماحول میں رہ رہے تھے کہ وہ بات نہیں کرتے تھے. اگر بات کرتے تھے تو وہ اپنا نام نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہ اس قسم کی دقتیں تھی، پر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کانورسیشن سے باتیں کر کے یا کچھ نہ کچھ جو بھی انفارمیشن آتی تھی تو میں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ ایز اے جرنلسٹ یہ میری ڈیوٹی بھی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا کام جاری رکھوں. کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک اپنی روزی روٹی کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ہے دنیا کو انفارم کرنا، اور وہ ایک بہت اہم کام ہے. تو میں نے اس وقت سوچا، یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کتاب لکھنے کا. میں نے جیسے جیسے جب انفارمیشن میرے پاس اکٹھی ہوتی گئی تو مجھے لگا اس میں کئی آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں. تو میں نے جب لکھنا شروع کیا تو تب مجھے اندازہ ہوا یہ شاید آرٹیکل سے بہت سیریز آف آرٹیکل سے بہت زیادہ کام بن سکتا ہے. تو پھر میں نے کتاب کا سوچا، اور تو کوائٹلی بیٹھ کے، کیونکہ اور کام تو باقی ٹھپ ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کئی بار وہ جو سختی ہے وہ کام آتی ہے. وہ تھوڑا آپ کریٹیولی سوچیں تو آپ کسی اور طرح سے، یہ میں اس کتاب کو ایک لانگ فارم جرنلسٹک نیریٹو ہی کہوں گی. اور یہ کام یہ کتاب جو ہے میرے کام سے جڑی ہوئی ہے. تو میں نے ایک کریٹیولی سوچ کے کہ ایک ہی روز روز کا چھاپیں گے، پھر کوئی ڈرائے گا، پھر کوئی دھمکائے گا، اس سے اچھا ہے ایک بہت ایک دفعہ کام ایک دفعہ کریں اور سارا ایک جگہ پہ لیں. پورا ایک ہی دفعہ سب اس کے اندر شامل کر دیں تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے. اچھا یہ بتائیے یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کتاب امیزون پہ اویلیبل ہے. یہ انٹرسٹنگلی جو یہ ہماری پبلیکیشنز کی پالیسی اور جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا جو چارٹر میں انٹرسٹنگلی جو بنا ہوا ہے، یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اویلیبل ہے، کیونکہ انڈیا میں اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے مائنس پاکستان. تو دس از این انٹرسٹنگ ریفلیکشن کی ہمارے ریلیشنز ود ان ساؤتھ ایشیا کیا ہیں، ہمارے ٹریڈ ریلیشنز کیا ہیں، کہ پبلیکیشنز بھی ایک کنٹری کو مائنس کر دیتی ہیں، باقی پورا ساؤتھ ایشیا انکلوڈ کر دیتی ہیں اس سیلز میں.
لیکن یہ امیزون میرے خیال سے بہت ساری یہ یو کے میں بھی اویلیبل ہے، یو ایس اے میں بھی ہے، کئی لوگوں نے خریدا ہے، تو اگر آپ چیک کریں گے، سرچ انجن میں ڈالیں اس کے امیزون کے، تو شاید آپ کو مل جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ خریدنا چاہیں تو ضرور۔ اس ساری سختیوں کے باوجود ایک بات بتائیں، جو میڈیا اونرشپ کا پیٹرن ہے کہ کشمیر سائڈ یا انڈین سائڈ آف کی طرف اور پاکستان سائڈ آف کی طرف، تو کیا آپ کو فرق لگتا ہے؟ یہ آنرز جو ہے وہ بزنس مین ہے، آنرز جرنلسٹ ہے، آنرز کیا ہے ان کا، کیا کس طرح کی؟ کافی سملر ہے، اور ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ اچھے ایگزامپلز بھی ہیں صحافت کے، لیکن دونوں طرف ہیں، اور لیکن ہم اس اس طرف کمپیٹ نہیں کرتے ہیں جو برا ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں انڈیا کے، اور اب تو وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز بھی اسی طرح سے کمپیٹ کرنے لگے ہیں، وہی شور، وہی 5-6 لوگ لے آتے ہیں، ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ کو گالی گلوچ بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو صحافت کا معیار جو گرتا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار ایک تو میں سمجھوں گی پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے وہ تو پروموٹ کرتی ہیں، لیکن ایک جو بزنس ماڈل ہے، کیونکہ جو کنٹرول ہے وہ بگ بزنسز کے پاس ہے، ان صحیح۔ کو نیوز سے، ان کو انفارمیشن سے، ان کو پروفیشنلزم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کس طرح سے مال کمانا ہے۔ تو نیوز چینلز جو ہندوستان میں، پاکستان میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرح ایمرج ہو رہے ہیں، اور آپ اکثر کئی ویورز کو دیکھو، مطلب کئی لوگ تو کچھ اچھے سوچنے والے لوگ کہیں گے آپ سے کہ ہم یقین نہیں کرتے ہیں، یہ جو چینلز بتا رہے ہیں جھوٹ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں۔ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو بی گریڈ انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی بی گریڈ فلمیں بھی موجود ہیں، بی گریڈ ڈرامے بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو جس قسم کا وہ ایک گندا ماحول اور جو دکھا رہے ہیں، اور کانسٹنٹلی اس میں ایک ٹاکسیسٹی، اس میں آپ نئی جنریشن کو کیا سکھا رہے ہیں، آپ ویورز کو کیا سکھا رہے ہیں وہ نیوز کے نام پہ بیچ کے؟ پولرائزیشن، تقسیم، ڈویژنز، یہی سکھا رہے۔ اچھا انورادا جی، میں یہ سمجھ پایا ہوں آپ کے جواب سے کہ جو انڈیا کے چینلز ہیں یا پاکستان کے چینلز ہیں، ان کے مالکان بہت بیک گراؤنڈس کے ہیں، بزنس بھی ہے اور پھر صحافت بھی ہے، تو لیکن جو کچھ ہمیں پیش کیا جاتا ہے وہ ریٹنگ کے حساب سے، بزنس کے حساب سے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں زیادہ ریٹنگ ہو، بندوں کو لڑایا جائے کوئی اس کے اندر وہ substance ٹی ریٹنگ بھی آرٹیفیشلی مینجڈ ہیں، اور یہی لوگ ہیں، وہی ایک لابی ہے، وہی کنٹرول کرتے ہیں، تو پورا نیریٹو ان کا کنٹرول کیا گیا ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آن دیر آن کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے ان کی پوری پیٹرنیج ہوتی ہے پورے سسٹم میں، اس سسٹم کو بنانے میں۔ دس از سو سیڈ۔ اچھا، 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو ذرا سا یہ بتا دیجئے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی بہت سارے صحافی، میں بھی اس پہ شامل ہوں، کہ ہم آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں میڈیا کو آزاد کیا جائے۔ اگر ذرا سا میرے باقی کولیگز کو بھی اسی طرح آپ بتا دیں کہ انڈین سائڈ آف کنٹرول کشمیر یا مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، پھر آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں، پاکستان کنٹرول آف کشمیر، دونوں کی میڈیا میں کچھ فرق ہے؟ جو کچھ آپ بتا رہی ہیں ایسا تو مجھے کچھ نہیں لگتا۔ ہاں تھوڑی بہت پابندیاں ہیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں آزاد کشمیر، میں رپورٹ کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے سنا آزاد کشمیر میں بھی پابندیاں تو ہیں، اب وہ اتنی وہاں ملیٹنسی نہیں آئی تو اتنی ملٹرائزیشن نہیں ہوئی،
لیکن کوئی ایسا اتنی صحافت اتنی گرو بھی نہیں کی، یو نو وہاں پہ کئی قسم کے الگ الگ جس کی جو پچھلے دنوں ہی ہم نے جو ایجیٹیشن دیکھی اس کے تو کچھ سیاسی بھی اس کا ایک کاز ہے، اکنامک اور باقی نئے ریزنز تو ہیں ہی، لیکن وہ سب چیزیں ہیں جو میرے خیال ہے وہاں پہ صحافت اتنی آزاد کشمیر میں پرہیپس آپ شاید مطلب زیادہ بول پائیں، اس ہاں، لیول کی ثقافت وہاں پہ نہیں ابھری جس قسم کی جو انڈین سائڈ آف کشمیر میں ابھری، ایک بہت سختی سختی اس اعلیٰ طرح کی قسم کوئی وہاں ڈسٹربنس نہیں، اور نہیں بھی ہے ابھی جو تحریک چل رہی تھی یعقوب کے لیے بجلی کے بلوں میں ریڈکشن کے لیے اور دوسرے معاملات اس کے اندر شامل تھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، صحافت واقعی اس طرح گرو اپ نہیں ہو سکی. ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ ہی بہت چھوٹا چھوٹا سا ہے، تو پنڈی اور مظفر آباد میں بڑا، اسلام آباد میں بہت تھوڑا فاصلہ ہے. اچھا سر یہ بتا دیں کہ اگر حالانکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ جتنا میرا رابطہ ہے خاص طور پہ میر پور کے لوگوں سے، ایک بہت سیاسی سوچ کے مالک ہیں وہ لوگ، اور جہاں پہ ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے تو ایک اچھی صحافت کا ہونا وہاں پہ لازمی ہے. یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا نہیں ہو پایا، کیا وہاں پہ پریشر زیادہ تھا یا کسی نے سوچا نہیں، تو یہ ایک انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو، بالکل یا سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ اگر آپ نوجوان انورادہ آ جائے اور وہ وید وسیم کی بیٹی نہ ہو، تو کیا آپ دوبارہ صحافی بننا پسند کریں گے یا کوئی اور پروفیشن چوز کریں گے؟ ہاں، اب یہ بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ پیٹ بھی جا سکتے ایسا موقع ملا نہیں، لیکن اگر امیڈیٹلی آپ نے مجھ سے پوچھا تو I cannot separate the journalist from myself. I mean, it's a part of my personality. پھر شاید میں کچھ اور ہی پرسنالٹی ہوتی، میں کچھ اور شخص ہوتی، میں وہ نہیں ہوتی جو میں آج ہوں. um, چلو یہ بتا دیں کہ آپ کتنی ہوپ فل ہیں اپنی زندگی میں کہ انڈین سائڈ آف کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ یا انڈیا کے لوگ اسی طرح کبھی کوئی وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، جس طرح یہ یورپین صبح یہاں سے اٹھتے ہیں، فرانس میں جاتے ہیں، پھر بیلجیم میں جاتے ہیں، پھر جرمنی میں جاتے ہیں، 2-3 کنٹری گھوم کر واپس آ جاتے ہیں، یا ہالیڈے ایک ویکینڈ یہاں گزارتے ہیں یو کے میں، دوسرا کہیں اور گزارتے ہیں، پھر یہ اس طرح کا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسا کوئی وقت آئے گا، کوئی زمانہ آئے گا؟ کیونکہ نسلیں تو ہم کہتے تھے وہ پہلی پیڑھی ختم ہو جائے گی تو نئی پیڑھی آئے گی، تو سوشل میڈیا آئے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئے گی، تو دلوں میں گنجائش پیدا ہو جائے گی، سیاستدان عقل سے کام لیں گے، کچھ ہوگا. یہ ایسے کچھ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے بہت اچھی آپ نے بات کی، اور امید پہ دنیا قائم ہے. ابھی تو میرا خیال ہے کشمیر اور میرے خیال سے پورا جو ہمارا بر صغیر ہے وہ ایک ڈارکسٹ پیریڈ سے اس وقت گزر رہا ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی پرابلمس ہیں اس وقت، اور اس پہ اسپیسیفائی نہیں کروں گی میں، لیکن اور کوئی ایسا ماحول خاص طور پہ کشمیر میں، جو کہ کشمیر ایک چیز ہے جو واحد وہ جوڑ سکتی ہے پورے ایک ساؤتھ ایشین کا سب کانٹیننٹ کو، اور سب سے زیادہ نا امیدی وہاں نظر آتی ہے. لیکن یہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ایک آپ نے بات بہت اچھی کی کہ یورپین ماڈل کی طرح جب یہاں سے وہاں لوگ جا سکتے ہیں آسانی سے، ایک جگہ پہ ناشتہ کیا، دوسری جگہ پہ دوسری سائڈ پہ لنچ کیا، چائے پینے واپس آ گئے. اس قسم کا اگر ہو سکے، کیونکہ ڈسٹینسز تو اسی طرح کے کئی جگہ پہ
جموں سے میرے خیال ہے 1 گھنٹے کی بھی ڈرائیو نہیں ہے سیالکوٹ. تو ہاں اس سے کہیں زیادہ ٹائم پنجاب پہنچنے میں لگ جاتا ہے آن دی انڈین سائڈ. تو یہ چیزیں اگر ہو، اور اس قسم کے خواب مجھے یاد ہے جب یہ یورپین یونین یہ سارا کھل رہا تھا اور بن رہا تھا، 2002 کی بات ہے، تو نیا نیا بنا تھا. تو میں پہلی بار آئی یورپ، اور ہم نے دیکھا ہم کراس کر رہے ہیں بارڈر اور پتہ بھی نہیں چلتا بارڈر کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے. میں نے کہا آ بھی گیا. تو ہم آسٹریا سے جرمنی چلے گئے، جرمنی سے فرانس آ گئے، تو وہ پتہ بھی نہیں چلا. اور اس وقت میرے ذہن میں بھی ایک خواب تھا کہ کبھی ایسا ہو. اور اس ٹائم پہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ راستے اور ویزاز میں جو ریلیکسیشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو وہ پیس پروسیس جب شروع ہوا تھا تو کافی حد تک کچھ اچیومنٹ حاصل ہوئی تھی. کئی نئے روٹس کھلے تھے، وہ راجستھان سندھ کی طرف بھی کھلے تھے، جموں کشمیر میں کھلے تھے جو کبھی نہیں ہوا تھا. لائن آف کنٹرول پہ پہلی بار ڈی مائننگ کی گئی، جو لینڈ مائنز اتنی کا جال بچھایا ہوا ہے اور لوگوں کی جان لیتے ہیں، اور جوانوں کی بھی جانیں جاتی ہیں دونوں طرف. تو وہ بھی ہٹی. ایک بس کا روٹ بھی شروع کیا، ایک ٹریڈ کا روٹ بھی. یہ انتھنکیبل تھے. یہ اس سے 10 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسی جگہ پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر کریٹو ویز سے ہم سوچیں جب بھی موقع ملے، میرا خیال ہے، اور کیونکہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہماری شیئرڈ ہسٹریز ہی نہیں، ہماری شیئرڈ پرابلمز بھی ہیں. پانی کی قلت سے یا ہیلتھ کے ریزنز ہیں، کلائمیٹ چینج ایک ریزن ہے. یہ ہماری سانجھا پرابلمز ہیں. خاص طور پہ کشمیر میں ہمالین بیلٹ پہ جو اس کی فریجائل ایکولوجی کو لے کر اگر اس پہ کام ہو کہ ہم دونوں کی ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ہم دونوں کی کامنالٹیز کیا ہیں، اور وہی چیز جو ہے وہ پورے دونوں کشمیر کو ایک ساتھ لا سکے، ایک پیج پہ لا سکے، ہندوستان پاکستان کو ایک پیج پہ لا سکے، اور اسی طرح سے پورے جو ایک ساؤتھ ایشیا ریجن ہے ایک بہت اسٹرانگ ریجن ایمرج ہو سکتا. لڑائی سے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر ہم نے دیکھ لیا جن لوگوں کے پاس ہمارا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشن میں. آپ کون سا یعنی بریک تھرو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں کہ کشمیر کے مدعے پر یہاں سے بریک تھرو ہوگا، یا بائلیٹرلی آپس میں سیاستدان بات کر کے کریں گے، یا میڈیشن سے ہوگا، یا اقوام متحدہ سے؟ کہاں سے آپ کو ہوپ نظر آتی ہے کہ انٹرنل پرابلمز کا ذکر کیا، دونوں ہندوستان پاکستان میں اپنی پرابلمز چل رہی ہیں، کشمیر ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن آپ پوری جو جیو پالیٹکس کو بھی دیکھیں وہ بھی اس وقت فیوریبل نہیں ہے. ایک طرف انڈیا کا جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز یو ایس بڑھتا جا رہا ہے. یو ایس وانٹس ٹو یوز انڈیا ایز اے کاؤنٹر ٹو چائنا، اور چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز اور پاکستان کی انکلینیشن چائنا کی طرف اور اس کی پاکستان کی ڈپینڈنس چائنا کی طرف بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لگتا نہیں اس وقت کسی بھی جیو پولیٹیکل پلیئر کو بھی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ امن ہو. وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن حالات بدلیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. ہمیں ایک تو یہ چیزیں دیکھتے رہنا چاہیے. دوسرا میرا خیال ہے ایک حالانکہ ایک بہت دونوں طرف ہی ہوگی، ایک سرویلنس اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں انڈیا پاکستان،
اور تو لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے جو اچھے لوگ ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، لبرل ویلیوز میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے دونوں کشمیر کی میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ان لوگوں کو ایک آن لائن نیٹ ورکنگ ایک اپنی جاری رکھنی چاہیے. ایک بہت بڑی ایجاد ہے انٹرنیٹ اسپیس جو ہے اس کو کیپچر کر کے اگر ہم اپنا رابطہ رکھیں اور کریٹیولی اور ایک ساتھ مل جل کے سوچ سکیں کہ کیا وہ چیز ہے اور کب وہ موقع آئے گا. اس کو ہم جب موقع آئے گا تو ہماری تیاری تو ہونی چاہیے نا. ہمیں وہ تیاری کم سے کم شروع کرنی چاہیے کہ کون سی چیز ہیں، کون سی کامنالٹیز ہیں جن پہ ہم ان ملکوں کو ایک ڈائلاگ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. جنگ تو مسئلوں کا حل نہیں ہے، وہ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو آئی تھنک ہماری تیاری ہونی چاہیے. جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کشمیری ہیں، جو مقبوضہ یہ میری لائف ٹائم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایون ٹو پریپیئر اے نیو جنریشن ٹو کیری آن دا اسٹرگل آئی تو تھنک یہ بہت ضروری اسٹرگل کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور پھر کشمیریوں کا آپس میں دونوں اطراف میں یا ڈائسپورا باہر جو رہ رہا ہے سب کے آپس میں رابطے ہونے چاہیے تاکہ پریپیئر ہو سکیں کہ فیوچر میں کوئی موقع آئے گا تو اپنی اسٹرگل کو کس طرح ہم نے کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے. اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ ہم آپس میں مل سکیں، آزادی حاصل کر سکیں. بہت شکریہ رادھا جی، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی فرینکلی ہم نے گفتگو کی ہے. اس میں کوئی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن آپ بڑی اونیسٹ رہی ہیں اپنے اوپینین میں، اور میں نے بھی کھل کر جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ میں نے آپ سے سوال پوچھے ہیں. انشاءاللہ ہمارا رابطہ بھی رہے گا، اور جی. فیوچر میں آپ کی کتاب بھی پڑھنے کا موقع ملے گا. یہ ضرور ڈسمنٹل اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر امازون پر موجود ہے، اور آئی ہوپ کہ اس سے ہمارے کشمیری فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور آپ کا یہ کنٹریبیوٹ ڈبل ہو گیا ہے چونکہ 5 اگست آ رہا ہے، تو یہاں بھی بہت ساری ڈیمونسٹریشن وغیرہ ہوں گے اس دن کے حوالے سے. جیسے وہ تقریبات بھی منعقد ہوں گے، فنکشنز ہوں گے، یا کشمیر ڈسکس کیا جائے گا. تو آئی تھنک دس از ایڈنگ آن ٹو دا کاز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اوکے جی، خدا حافظ.